मौलाना शाबन साहब। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मौलाना शाबन साहब। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। ऐसे भागते हैं जैसे कुरान से कोई वास्ता ही नहीं। कुरान से कोई वास्ता नहीं। देखो गली वगैरह नाच रही, जाके बचाओ। क्या तुम गुमान करते हो अन तदखुलुल जन्नता, कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओ। वलम्मा यातिकुम, हालांकि अभी तुम्हारे पास आया नहीं, मसलुल लज़ीना, हालतें उन लोगों की, खलौ जो गुजर चुके, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, मस्सतहुमुल बासा, माली परेशानियों ने उनको घेर लिया, वज़र्रा, और बदनी मुसीबतों ने, वज़ुल्ज़िलू, और उन पर हालतें ज़लज़ले की तारीखें कर दी गई, हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू, यहाँ तक कि रसूल उस ज़माने के और उनकी उम्मतें उस वक्त कहने लगे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आई। कुरान दावा करता है, क्या तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे। जरा गौर करना भाई, कुरान नहीं सुनना चाहते क्यों? आखिर मुझसे दुश्मनी है, रब से दुश्मनी है। बोलो, मेरी जात से दुश्मनी करो, लेकिन रब की कुरान से तो ना करो। क्यों? आखिर किसके लिए उतरा कुरान? बस नबी और सहाबा तक और मौलवियों तक महदूद है। हाँ भाई, कोई वास्ता नहीं कुरान से तुम्हारा। खाली बाहर में घूमते फिरो, क्या होता है? सुनना कुरान को। कुरान जो बाइस हिदायत है, मुसलमानों के लिए नूर है, कुरान है, हमारे लिए रोशनी है, जन्नत में ले जाने की सर्टिफिकेट है, दोज़ख में अज़ाब क़ब्र से बचाने का सबब है। मरोगे तो क्या पढ़ाओगे? रामायण पढ़ाओगे? न बोल देना अपने बेटों को, नसीहत करना, हमें कुरान से दुश्मनी थी, जाते वक्त में ABCD किताब पढ़ना मेरे सराहने के पास, नसीहत करके जाना है। किसका नाम है? मुसलमान थे। क्यों भागते हो कुरान से? अजीब हालत है। एक आदमी सुनाने में बैठता है तो कुरान सुनने, मेरे से दुश्मनी को कुरान से भी। फरमाते हैं कि जन्नत में तुम यूं ही दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना, हालांकि अभी हालतें तुम पर आई नहीं वैसी। कैसी हालतें? कल 3 सहाबाए किराम की मिसालें दी थी। मिसाल नहीं, कुरान उनकी हालतों को बयान करता है। मिसाल, जिसको एग्जाम्पल बोलते हैं, वो नहीं दे रहा हूं, आप समझो कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। नहीं, कुरान उनकी उसवा को बयान कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला लड़ने के लिए रूम गए। रूम का बादशाह हिरक़ल, इस हिरक़ल के नाम अल्लाह के नबी की खत भी मौजूद था। ये दौर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का था, जब अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह अन्हु मुल्क रूम पहुंचे लड़ाई के लिए, तो रूम के फौजियों ने हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को गिरफ्तार किया और चंद सहाबाए किराम को और बादशाह के सामने उनको हाजिर किया। बादशाह ने देखा कि ये अच्छा बदनी एतबार से भी अच्छा हटा कटा है, खूबसूरत भी है
اور بات بھی بڑے سلیقے سے کرتے ہیں، اور کمانڈر بھی ہیں اپنے فوجوں کے، بڑے ہوشیار ہیں۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے بھائی، میں روم کا بادشاہ، میرا نام ہرقل ہے، اور تمہارے نبی کا خط بھی میرے پاس ہے، میرا نام ہرقل، میرا لقب قیصر، اور میں اس روم کا بادشاہ ہوں۔ میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں اس چیز کا، أزوجك ابنتي وأشركك ملکی، کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروں گا اور میری سلطنت کا آدھا مالک تو ہوگا۔ یا اس زمانے کے جو ہوگا وزیر خزانہ بولتے ہیں، خزانہ شروع ہے، میں تمہیں بناؤں گا، میں اپنی بیٹی سے جو روم کے سب سے بہترین لڑکی، خوبصورت لڑکی میری، میں اس سے تیرا بیاہ کروں گا اور آدھی سلطنت میں تجھے شریک کروں گا۔ ایک شرط ہے تنصر کا، عیسائی کا۔ عبداللہ ابن حذافہ فرمانے لگے بادشاہ ایک مرتبہ پھر دوہرایا، بادشاہ نے پھر دوہرایا، قابلتی نفسی بیدی، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر تو پوری دنیا کا بادشاہ ہوتا سکندر کی طرح، تیرے ہاتھ میں پوری بادشاہیت ہوتی، پوری دنیا کا بادشاہ ہوتا، اور تو کہتا کہ میں اپنا تاج تجھے پہناؤں گا، پوری سلطنت تجھے دوں گا، اور تو تنصر کا عیسائی ہو جا، اللہ کی قسم تیری سلطنت پہ اور تیری مال اور خزانوں پہ لات مار سکتا ہوں، لیکن محمد کا کلمہ نہیں چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری حالتیں ایسی ہیں، اگر 5-10 ہزار رشوت کی بھی آ جائیں تو ایمان اور قرآن سب غائب ہو جاتا ہے، بات برابر نہیں ہے۔ اس وقت ایمان بھول جاتے ہیں اور اس وقت اسلام ہمارے ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے، جہاں سے رشوت دے دیا ایمان ختم ہو جاتا ہے، قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ یہی تو قرآن شکایت کر رہا ہے کہ ان کو تو دیکھو جنہوں تم تو جنت کا گمان کرتے ہو، بس ہاتھ اٹھایا، 5 دن غائب رہا، 1 دن عشاء کی نماز میں آیا، ہاتھ اٹھایا، اللہ جنت الفردوس دے دے، ویسی آدمی کے لیے یہ آئے گا، یوں ہی جنت ملے گی تمہیں۔ ابھی حالتیں آئی ہے تمہارے پاس کس کے جیسی؟ حضرت حبیب زید بن انصاری رضی اللہ جیسی۔ حبیب بن زید مسیلمہ کذاب کے سامنے لڑنے گئے، گرفتار ہو گئے، کہا کہ بھتیجے کیوں لڑتا ہے؟ کہا کہ لڑتا اس لیے ہوں کہ میرا نبی آخری نبی نبوت آپ کی ذات پر ختم ہے، اور تو جھوٹا نبی، کذاب 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 ابن کذاب۔ کہا کہ دیکھ مقدروں کا اربن اربن، زبان سنبھال لے، ایک ایک اعضا الگ کرو۔ کہا کہ مجھے پرواہ نہیں، اور تجھے ایک نہیں 1000 کو تو بولتا ہوں، تو جھوٹا نبی، اور تو چاہے پوری سلطنت دے اپنی، میں ایمان سے ڈرنے والا نہیں، اور تیری دھمکی سے میں ڈرنے والا نہیں کہ ڈر کر کلمہ چھوڑ دوں۔ کہا کہ دیکھ اخبروں کا فی جاتی، تیرا ہاتھ کاٹ دوں، کہا کاٹ لیں۔ حضرت حبیب نے زید رضی اللہ عنہ کو زندہ پہلے اس گڈھے سے اڑایا، پھر کوہنی کاٹی، پھر کاندھا کاٹا، پاؤں کے ٹخنے کاٹا، گھٹنے کاٹا، کمر کاٹا، آخر میں گلا زبر کہا، آخر مرتے مرتے شہید ہوتے کہہ گئے کہ تیری سلطنت اتنے میں، تیری بادشاہ اتنے میں، اللہ کی قسم تو جہنمی میں کامیاب، تو جہنمی میں کامیاب۔
حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکہ کے لوگوں نے پکڑا، نبی مدینے میں موجود ہیں، سفیان رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے، پورے مکہ کے لوگ جمع ہو گئے میدان میں، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا، اور لٹکاتے لٹکاتے جب پھندا نہیں پڑا تھا گلے میں، ابو سفیان آگے بڑھتا ہے رضی اللہ عنہ، کہتا ہے کہ بھتیجے دیکھ، تجھے پھانسی دینے سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم اتنا کہو دو بس کہ آج اگر میری جگہ پر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر میری جگہ پر کاش آج اس مصیبت کے وقت میں، اس دو چار گھڑی کے وقت میں محمد ہوتے، تو اتنا لفظ کہہ دے تیری جان کی بخشش کر دو، سمجھے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ فرمانے لگے کہ جو تو نے کہا ہے دوبارہ اب ایمان نہیں ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے نبی مدینے میں موجود ہیں، میرے نبی مدینے میں موجود ہیں، یہ بات کہنا 100 تلوار کے زخم سے زیادہ بھاری ہے، میں نبی کے لیے اتنا بھی نہ چاہوں گا کہ میرے اس راستے میں نبی کو میری جگہ پر ایک کانٹا بھی چبھے۔ حضرت ایک صحابی نام بھول رہا ہوں، رات میں ان کا انتقال ہونے لگا، تو جب صحابہ کرام گئے ان کے پاس تیمارداری کے لیے، تو وہ رو رہے سلام کا جواب دے، تو بھائیوں نے کہا کہ منافق ہو گیا، دین سے گر گیا، کلمہ نہیں پڑھتا، تو کہا کہ اللہ کی قسم میں رو اس لیے رہا ہوں، وہ اس لیے کچھ نہیں رہا ہوں، نہ میں کلمہ سے پھرا ہوں اور نہ میں صحابیت کا درجہ چھوڑا ہوں، میں صرف اس لیے روتا ہوں کہ میری رات میں اگر انتقال ہو جائے تو نبی اس راستے میں آئیں گے جنازے کے لیے، اور اس راستے میں یہودی کی بستی ہے، گھر ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ نبی آئیں گے اور یہ یہودی نبی کو تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے میں آخر وقت میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہی لوگ میرا جنازہ نماز پڑھ ڈالو، نبی کو اطلاع نہ کرو، میری وجہ سے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بتاؤ کیسی محبت تھی صحابہ کی نبی سے، نبی وہ صحابی کا انتقال ہو گیا، رات دینا جنازے کی نماز پڑھ ڈالے، فجر کے وقت میں اللہ کے نبی ہر ایک کو دیکھتے تھے، یا فلاں صحابی یا رسول اللہ رات میں انتقال ہو گیا، نبی اتنا برہم ہوئے، غصہ ہوئے اور کہا کہ تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے نبی کو نہ بلانا، رات میں تکلیف نہیں دیا، تو اللہ کے نبی اٹھے اور ان کے قبر کے پاس گئے اور باضابطہ آپ نے جنازے کی نماز پڑھی اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ قرآن کہتا ہے کیا تم یوں ہی گھر بیٹھے جنت حاصل کر لو گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، نہ خبیب جیسی حالتیں آئی، نہ حبیب ابن زید جیسی حالتیں آئی، نہ عبداللہ ابن حذافہ جیسی حالتیں آئی، اور نہ عمار ابن یاسر جیسی حالتیں آئی، نہ سمیہ جیسی حالتیں تم پر آئی، ابھی وہ حالتیں تم نے برداشت بھی نہیں کی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، اور سنو تم تو کھاتے پیتے ہو رہے، اچھا کھاتے پیتے اور اتنا کھاتے پیتے کہ اللہ کی پناہ بھی، فرمایا قرآن مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، مالی تنگیوں نے ان کو گھیر دیا، اور اتنے بھوکوں میں وہ تڑپائے گئے، وَالضَّرَّاءُ، بدنی مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں وہ ڈالے گئے، کبھی انگاروں پر، کبھی لوہوں پر، کبھی سولی پر چڑھائے گئے، کبھی دیگوں میں ان کو تیل کے ساتھ ان کو بھونا گیا، کباب بنایا گیا، پر ایمان نہیں چھوڑے۔ اب تو نماز چھوڑ کو بھاگ جاتے ہیں، قرآن چھوڑ کو بھاگ جاتے ہیں، اگر صحابہ ہم جیسے ہوتے تو قرآن آتا ہم تک،
ہاں بھائی، اسی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے بادشاہ نے کیا کیا؟ تیل گرم کیا، تیل جب کھولنا شروع کیا تو کہا کہ دیکھ عیسائی ہو جا ورنہ اس تیل میں تجھے کباب بناؤں گا۔ رونے لگے، کہا کہ شاید تو بدل گیا ہے، ڈر مت، عیسائی ہو گئے۔ کہا کہ تیری بات سے میں رو رہا ہوں، میں روتا اس لیے ہوں کہ جان ایک ہی ہے، اور اس دین کے خاطر اگر میرے جسم میں ہر بال کے بدلے ایک روح ہوتی ہے، ہر روح کو قربان کرتا ہے۔ ہم تو بھاگ جاتے ہیں نماز میں بھی، قرآن سننے سے بھاگتے ہیں، کیوں؟ فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا، جیسے زمین میں بھونچال آتا ہے ویسے ان پر حالتیں تاری کی گئی، ڈگمگا گئے، لدر قلوب لدر حناجر، کلیجے باہر کو آ گئے ان کے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، کباب بن گئے، اپنے جسم کو لوہوں کی کنگھی سے اپنے جسم کے گوشت کو نچوا لیا، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا، ایمان نہ چھوڑا، نہ قرآن چھوڑا، کفار کی مال کھاتے رہے۔ ابو بکر صدیق کی زبان سے قرآن کی آواز بلند ہوتا رہا، قرآن کو دبا نہیں سکتا۔ قرآن کو جو دبانے کی کوشش کرو گے خود دب جاؤ گے، خود مٹ جاؤ گے، پر قرآن تو ابھرتا ہوا ہے، ابھرتا رہے گا۔ تو نہ سوچو اللہ کس سے دین کی خدمت لیتا ہے، لے لیتا ہے، تمہیں سننے کے لیے صرف بھاری لگتا ہے، پہلے اپنے اندر تو داخل کرو۔ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اور مسلمان کہنے لگے متی رسول اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اب تم رحم کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار، شکوہ شکایت نہ کرنا اس راستے میں، جنت بڑی چیزیں ہیں، ارض السماوات والارض، ساتوں آسمان سے زمین سے بڑی ہے جنت، اور یہ جنت قیمتی ہے، اور قیمتی گوشت اور کلیجے بھون کر کھا کو نہیں ملتی، جنتیں ملتی ہیں اپنے جسم کو تپانے سے، اپنے جسم کے کباب بنانے سے، جنتیں ملیں گی۔ اللہ خبردار، اللہ کے در پہ شکوہ شکایت نہ کرنا، ان نصر اللہ قریب، اپنے وقت پر اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور آ کر گئی۔ کیا بھائی برا لگتا ہے میں بولتا ہوں؟ برا لگتا بھائی؟ ذرا سوچو، قرآن ہمارے لیے، ہم مریں گے تو رامائن بھی پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، بھاگتے ہو قرآن سے، یہ قرآن تمہیں مغفرت کروائے گا، عذاب دلائے گا، بھاگو گے تو؟ ارے بولو نا بھائی، عذاب دلائے گا، تیری چھٹکارا کرے قبر میں، کیسے بھاگ کر جاؤ گے تو؟ فتولا، قرآن جہاں بھی کہتا ہے کہ جتنے منافق تھے، جتنے کفار تھے، قرآن کو پیٹ دے کر بھاگتے، تو پیٹ دے کر کون بھاگ رہا ہے؟ کیوں نہیں بھاگتے؟ بھاگتے نہیں بھاگتے؟ منافق اس زمانے میں جبریل آ کر بتاتا تھا، یا کون بتائے گا؟ یہ قرآن ہی تو بتا رہا ہے، تم بھاگ رہے ہو، منافق کون ہوگا؟ برا لگتا ہے؟ ہاں بھائی، میری بات بھول رہی، سمجھو، قرآن کو چھوڑو گے دین چھوٹ جائے گا، قرآن کو پکڑو، یہ قرآن ہدایت دلائے گا، راستہ بتائے گا۔ نہیں آتا ہے قرآن سے محبت کرو، قرآن کا چومنا، قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن کو پکڑنا عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کے جزدان کو دھو کر پینا عبادت، کم بڑی چیز نہیں قرآن، ہدایت سمجھ کر رکھو۔ اللہ